بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، حکیم الامت علامہ محمد اقبال صاحب کے حوالے سے ہمارا عالمی مشاعرہ بھی آج ہے، اور اس سے پہلے کہ اقبال کون تھے انہوں نے، تو اقبال کے حوالے سے آج کی جو مذاکرہ کی صدارت کے لیے ماہر اقبالیات ہیں ڈاکٹر شاہد اقبال کامران صاحب، اور دنیا میں ایک بہت بڑا نام ہے، وہ ہوں گے۔ ان کے ساتھ اقبال کا جو فلسفہ آزادی ہے، جو فلسفہ ہے ان کا اسکول آف تھاٹ کا، اس کے حوالے سے ڈاکٹر سعادت سعید صاحب اس پہلو پہ گفتگو فرمائیں گے۔ اقبال کے جو کمال ہیں ادب میں اور اردو شاعری میں، اس پہ جناب کسی تعارف کا محتاج نہیں ہیں، اور بہت حمایت علی شاعر صاحب کے برخودار ڈاکٹر اوجے کمال صاحب ہیں، وہ گفتگو فرمائیں گے۔ اور اس کے بعد اقبال کا فلسفہ خودی کے حوالے سے پروفیسر بہاول شیر صاحب، جن کا تعلق جہلم سے ہے اور وہ بھی آج کل برطانیہ میں ہیں، تو ملاقات ان سے بھی نہیں ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ میں اس میں ضرور شامل ہونا چاہتا ہوں۔ اور بہت بڑا نام، ایک محقق کی حیثیت سے انہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے، نیک دل انسان ہیں، ڈاکٹر شبیر قادری صاحب، وہ اقبال پہ اپنا ایک جائزہ پیش کریں گے۔ اور اقبال کا جو ابلیس کی مجلس شورا کے حوالے سے ہمارے دوست ہیں، انہوں نے کاروان ادب کے لیے بہت زیادہ کام کیا ہے، وہ بھی اس میں شامل ہوں گے۔ ان کا نام ہے ڈاکٹر عبدالکریم شکور صاحب۔ اور اقبال کی زمین میں ایک خوبصورت غزل کہی ہے جناب راحت سرحدی صاحب، وہ غزل پیش کریں گے۔ اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حامد امروہوی صاحب ہیں، ایک بزرگ پختہ استاد شاعر، وہ اپنی نعت پیش کریں گے۔ تو خواتین و حضرات، اردو ٹائم ٹی وی UK اور کاروان ادب کی طرف سے میں درخواست کرتا ہوں جناب حامد امروہوی صاحب کو کہ وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں۔ پھر جانب طیبہ میرا ہوگا نہ سفر کیا، پھر جانب طیبہ میرا ہوگا نہ سفر کیا، کچھ کام نہ آئے گا میرا دیدہ تر کیا، کچھ کام نہ آئے گا میرا دیدہ تر کیا، وہ شافعِ محشر ہیں تو پھر حشر کا ڈر کیا، وہ شافعِ محشر ہیں تو پھر حشر کا ڈر کیا، سرکار نہ رکھیں گے غلاموں پہ نظر کیا، سرکار نہ رکھیں گے غلاموں پہ نظر کیا، آ جائیے
बीमार की दर पर हैं निगाहें, आ जाइए बीमार की दर पर हैं निगाहें, है शाम से ये हाल तो देखेगा सहर क्या, है शाम से ये हाल तो देखेगा सहर क्या। चलते नहीं बाजार में सिक्के कभी खोटे, चलते नहीं बाजार में सिक्के कभी खोटे, आमाल हैं दामन में हमारे भी मगर क्या, आमाल हैं दामन में हमारे भी मगर क्या। ऐ तालिबे दीदार ज़रा ये तो बता दे, ऐ तालिबे दीदार ज़रा ये तो बता दे, जब सामने वो आएंगे उठेगी नज़र क्या, जब सामने वो आएंगे उठेगी नज़र क्या। और चेहरे पे तमानत है तो होंठों पे तबस्सुम, जाते हुए दुनिया से मुझे खौफ व ख़तर क्या, जाते इश्क़े शहे लौला की दौलत है मैसर, इश्क़े शहे लौला की दौलत है मैसर, क्या इससे भी ज़्यादा है कोई ज़ादे सफ़र क्या, क्या इससे भी ज़्यादा है कोई ज़ादे सफ़र क्या। जिन ज़र्रों को निस्बत है दरे पाक से हामिद, जिन ज़र्रों को निस्बत है दरे पाक से हामिद, उन ज़र्रों से बेहतर हैं भला लालो गौहर क्या, उन ज़र्रों से बेहतर हैं भला लालो गौहर क्या। वो अपने आप को आलम नहीं समझता है, लेकिन हम समझते हैं कि उसमें बेशुमार खूबियां हैं, और वो खूबियों का अंदाजा उन्होंने अदब की उस लाइन को पकड़ा है जिसमें उन्होंने बहुत कुछ लिखा, तसव्वुफ के हवाले से तरतीब दी किताबों को, और उन्हीं में उनकी एक किताब थी अबलीस की मजलिस शूरा, इकबाल का हवाला है। तो मेरी मुराद आप सब जानते हैं, खास तौर पे जो यूरोप में बसने वाले लोग हैं वो उनको बखूबी जानते हैं, लेकिन पाकिस्तान से बाहर भी उनकी मुशायरे की कंपेयरिंग का लोग अंदाज और गुफ्तगू बहुत पसंद करते हैं। मेरी मुराद अब्दुल करीम शकूर साहब से है, जिनको हुकूमत बरतानिया ने MBE का खिताब भी दिया है और बहुत अच्छे सोशल वर्कर हैं, और मेरे बहुत ही प्यारे भाई, मेरे दोस्त जनाब डॉक्टर अब्दुल करीम शकूर साहब। अस्सलाम वालेकुम शकूर साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप साबिर साहब? बस अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने अल्लामा इकबाल के हवाले से ये प्रोग्राम तरतीब दिया है, और जिस किताब का आप जिक्र कर रहे थे वो गालिबन यही है, इब्लीस की मजलिस शूरा। जी जी। दरअसल बात यह है कि इकबाल के हवाले से अगर बात करनी है तो इसमें एक मसला है, वो ये है कि अल्लामा इकबाल की शायरी को हम पढ़ सकते हैं, हम उसे म्यूजिक के साथ गुनगुना सकते हैं, गीत बना सकते हैं, गीत की सूरत में गा सकते हैं,
لیکن اسے ہم سمجھنا نہیں چاہتے, ہم سمجھ نہیں سکتے. اور یہ اس میں ہمارا فائدہ ہے. اگر ہم اسے صرف پڑھ لیں اور اسے گنگنا لیں تو کافی ہے ہمارے لیے. اگر ہم نے اسے سمجھنے کی کوشش کی تو صابر میاں خسارہ ہے, بہت بڑا خسارہ ہے. اور جو نہیں ہم سمجھ رہے اس میں ہی فائدہ ہے. آپ دیکھیں علامہ اقبال کی جو شاعری ہے, اس شاعری میں انہوں نے جو کچھ کہا ہے, اب وہ ایک امت اور ایک ملت کی بات کرتا ہے اقبال. اور ویسے بھی اقبال نے جو خواب دیکھا تھا پاکستان کا, وہ تو پرانا پاکستان تھا. آج کے پاکستان کا خواب اقبال نے نہیں دیکھا تھا. علامہ اقبال کو اگر ہم سمجھنے لگیں گے تو ہمارے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی. علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں کہا ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں, انہوں نے لکھا ہے کہ چشم عالم سے رہے پوشیدہ یہ آئین تو خوب, یہ غنیمت ہے کہ خود مومن ہے محروم یقین. یہ کتاب اللہ کی تعویلات میں الجھا رہے, یہ کتاب اللہ کی تعویلات میں الجھا رہے, توڑ ڈالی جس کی تکبیریں طلسم شش و جہد, اور یہی بہتر الہیات میں الجھا رہے. یعنی آج آپ یہ دیکھیں, علامہ اقبال یہ کہنا چاہ رہے تھے نا کہ بھائی آپ مسلمان ایک ہیں. ہم نے برسوں کی محنت کے بعد خانقاہیں بنائیں, سالوں گزار دیے, اس کے بعد ان کے خلیفہ وہاں بیٹھے ہیں. اب اگر یہ سب ایک کر دیں ہم, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, یہ شیعہ سنی, یہ سارے ختم کر دیں تو بھئی کاروبار کیسے چلے گا؟ تو اگر یہ علامہ اقبال کی بات سمجھنے لگیں تو کاروبار بند ہو جائیں گے. ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا فرانس میں ایک نازیبا کارٹون شائع ہوا, گستاخانہ. سڑکوں پر لوگ نکل آئے, ہم فرانس سے ٹکر لیں گے. یار آپ کے محلے میں کسی نے بیچارے نے وہ مٹی کی سبیل بنا کے لگائی ہے, نلکے لگا کے, اس میں لوٹے تھوڑے مگ رکھے ہیں کہ آپ پانی پیئیں, ان مگوں میں چینیں لگی ہوئی ہیں, اور آپ فرانس سے ٹکر لیں گے. ابھی پچھلے دنوں 16 کروڑ کی مہندی ہوئی ہے لاہور گجرانوالہ کی شادی میں. یہ فرانس تو ہنی مون منانے جائیں گے, ٹکر کہاں سے لیں گے؟ رشوت کے بغیر کام نہیں چل رہا. جان پہچان کی تو ایسی تیسی ہو چکی ہے, رشوت کے بغیر تو کوئی چیز ہل نہیں رہی. تو اگر اقبال کو اگر سمجھ لیا تو سود بند, رشوت بند, جھوٹ بند, پیری فقیری کے چکر بند. یہ تو ہم سے برداشت نہیں ہوگا. پھر ہمارا ملک کیسے چلے گا, عوام کیسے چلے گی؟ تو معاملہ یہ ہے کہ علامہ اقبال کا دن منائیں, ان کی نظمیں فیس بک پہ لگا دیں, انسٹاگرام پہ لگا دیں, پڑھیں اس کو, مشاعرے کرا دیں, شاعروں کو بلا دیں, پروگرام کرا دیں, یہ کافی ہے. لیکن اسے سمجھنے یا سمجھانے کی کوشش نہ کریں, کیونکہ علامہ اقبال نے اس زمانے میں ایک شعر کہا تھا, ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے, نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاگ کاشگر. لیکن اگر اقبال آج ہوتے تو کیا لکھتے آپ کو پتا ہے؟ ایک ہوں مسلم نصارہ کی غلامی کے لیے, ایک ہوں مسلم نصارہ کی غلامی کے لیے, نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاگ کاشگر. بہت. اب اس سے آگے میں بولا تو پھر کفن پھاڑ کے بولوں گا. اب آپ کہیے کیا کرنا ہے. نہیں بھائی, چلیں آپ ہیں تو اسی میں ذرا گفتگو, اور اس گفتگو کو اس کتاب کے حوالے سے آگے بڑھا لیتے ہیں. یہ کتاب دراصل کیا ہوا ہے, دیکھیں آج سے 100 سال پہلے علامہ اقبال نے ایک کتاب لکھی, اور 100 سال پہلے یہ کتاب انہوں نے لکھی, اور اس میں جو انہوں نے حالات, یعنی یہ نظم لکھی, ابلیس کی مجلس شورا, اس کی بہت اچھی تشریح کی تھی ہمارے بہت ہی پیارے عالم دین تھے ڈاکٹر اسرار احمد. انہوں نے بڑی اچھی تشریح کی تھی. وہ کتابی صورت میں نہیں شائع ہوئی, لیکن میں نے اس کو سنا تھا. اس کے بعد میں نے اس پہ اور مزید تحقیق کی, اور تحقیق کرنے کے بعد میں نے اس پہ کتاب لکھی, جس میں یقیناً میں اللہ جو مولانا ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ہیں ان کا شکر گزار رہوں گا کہ میں نے ان سے استفادہ کیا. اس کی میں نے تشریح میں, یعنی علامہ اقبال نے آج سے 100 سال پہلے بتا دیا تھا کہ کیا کیا ہوگا مسلمانوں کے ساتھ, اور اس دنیا میں کس طرح سے حالات بدلیں گے. یعنی انہوں نے یہ بتا دیا تھا
اس مجلس شورا میں کہ شیطان جو ہے ابلیس ہے اس نے اپنے مشیروں کو بلایا ہے, ایک مجلس منعقد کی ہے اور اپنی ایک مشیر جو ہیں وہ اپنی فکر کا اظہار کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں مشیر کہ بھائی اب جو ہے ہم بڑی مشکل میں ہیں, ہم لوگوں کو کیسے بہکا پائیں گے, لوگوں میں شعور جاگ گیا ہے اور اب لوگ جو ہیں وہ شعور کی طرف آ رہے ہیں اور یہ جو سوشلزم ہے, جو کمیونزم ہے, یہ ختم ہو جائے گا اور جمہوریت آ رہی ہے, اور جب جمہوریت آ گئی تو ہمارا تو معاملہ ہی خراب ہو جائے گا. تو ابلیس نے کہا کہ فکر کی ضرورت نہیں ہے, یہ اگر کمیونزم, یہ سوشلزم یہ ختم ہوتے ہیں تو یہ جمہوریت بھی ہمارا ہی کام ہے, کیونکہ بادشاہت کے زمانے میں ساری گندگی ایک بادشاہ کے سر پہ ہوتی تھی. جمہوریت میں یہ گندگی تھوڑی تھوڑی سارے ممبر آف پارلیمنٹ کے اوپر چلی جائے گی, تو اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ بھی ہمارا ہی اپنا ہی چکر ہے. اس کے بعد یہ نظم اور آگے بڑھتی ہے اور اس میں پھر یہ دکھایا کہ ابلیس جو ہے وہ اس کو مشیر پھر یہی کہتا ہے کہ پریشانی بہت ہے, خیموں کی تنابیں کھنچ گئی ہیں, انسان میں شعور بیدار ہو گیا ہے, وہ ہمارے جھانسے میں نہیں آئیں گے. تو ابلیس کہتا ہے کہ فکر کی کوئی بات نہیں ہے, ہمارا کام پکا ہے اور ہم انہیں بہکاتے ہی رہیں گے, لیکن مجھے صرف ایک ڈر ہے. ابلیس نے یہ کہا اس نظم کے اختتام تک, اور وہ ڈر کیا ہے؟ اس نے کہا مجھے ڈر ہے کہ ابھی بھی یہ جو مسلمان ہیں ان میں کچھ ایسے لوگ ہیں تھوڑے سے جو انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں, جن میں اب بھی ایک شرارہ موجود ہے, اس راکھ میں ایک چنگاری موجود ہے. اگر یہ چنگاری باہر آ گئی تو پھر ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا. تو مشیروں نے کہا کہ اب اس چنگاری سے کیسے بچیں؟ تو علامہ اقبال لکھتے ہیں اس میں کہ ان کو الجھا کے رکھو, ان کو مسلکوں میں الجھا کے رکھ دو, ان کو جھوٹی تعویلات میں الجھا کے رکھ دو, بحث اور مباحثے اور مذاکرے کراتے رہو. ہو رہی تھی یعنی ایسی باتیں ہو رہی تھی. تو علامہ اقبال نے یہ ساری چیزیں اپنی اس نظم میں لکھ دی ہیں بہت پہلے سے, اور آج بھی ہم انہی باتوں میں تو مصروف ہیں. آپ دیکھیں عید میلاد النبی منائیں یا نہ منائیں, رفع یدین کریں یا نہ کریں, آمین زور سے بولیں یا آہستہ سے بولیں, یہ ہو رہا ہے نا. ارے اس بات پہ تو رشتے نہیں کر رہے ہم. پہلا سوال آپ کو پتا ہے رشتے کے دوران پہلا سوال کیا پوچھا جاتا ہے؟ بھائی آپ ختم درود کرتے ہیں یا نہیں, بتائیے. یہ نہیں پوچھ رہا کوئی کہ آپ کا لڑکا جھوٹ تو نہیں بولتا, نماز پڑھتا ہے, دین کے ہے. ارے مسجدیں الگ الگ ہو چکی ہیں, شادیوں میں پوچھا جا رہا ہے گجر ہو, ارائی ہو, ملک ہو, راجپوت ہو. یہ میں ان کے نہیں, مثال کے طور پہ میں بتا رہا ہوں. یعنی یہ چیزیں آ گئی ہیں, یہ چیزیں علامہ اقبال نے 100 سال پہلے ہمیں بتا دی ہیں. تو اگر ہم انہیں سمجھنے لگیں گے تو آپ بتائیے نا پھر ہم شادیاں کیسے کریں گے اپنی ذات میں, ہم اپنی مسجد میں کیسے جائیں گے؟ تو علامہ اقبال کی شاعری کو آپ پڑھیں, آپ اسے گنگنائیں, مگر سمجھنے کی کوشش نہ کریں پلیز, ورنہ ہمارا معاشرہ جو اس وقت جن بنیادوں پر بیٹھا کھڑا ہوا ہے یہ گر جائے گا. بالکل ٹھیک. اصل میں بات یہ ہے, علامہ اقبال نے کہہ دیا تھا 100 سال پہلے اپنی نظم میں, یعنی ان کا حوالہ کہ اگر کوئی چیز یعنی برائی معاشرے میں عام ہو جائے تو وہ برائی نہیں رہتی, وہ آپ دیکھیں وہ حصہ ہو جاتی ہے, حصہ ہو جاتی ہے. آپ بول رہے ہیں کہ ہم فرانس سے ٹکر لیں گے, آپ گھر میں بیٹھے ہیں, فون بجتا ہے, 10 سال کا بچہ ہے آپ کا, وہ اٹھاتا ہے, آپ اشارے سے پوچھتے ہیں, وہ بولتا ہے محمود صاحب. اب آپ بول رہے ہیں اس کو کہتے نہیں ہوں گھر میں, وہ جھوٹ بول دیتا ہے. 18 سال کا ہو جاتا ہے, وہ گھر آتا ہے دیر سے, کہاں گئے تھے؟ دوست کے گھر پڑھائی کرنے گیا تھا. آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ نہیں یہ تو کلفٹن پہ گیا تھا یا مال روڈ پہ گھوم رہا تھا, سگریٹ پی رہا تھا. آپ اسے بول رہے ہیں جھوٹ بولتے ہو. تمہیں پتا ہے اسلام میں جھوٹ بولنا کتنا بڑا گناہ ہے؟ وہ سکھایا تو ہے آپ نے, بچپن سے تو سکھایا ہے, اب اسے بول رہے ہیں. یہ زندگی میں ہم جی رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو آپ دیکھیں جھوٹ بولنا عام ہو گیا ہے اتنا کہ اب اسے برا نہیں سمجھا جاتا. اگر شادی کسی کی ہو رہی ہے لڑکے اور لڑکی کی, اور آپ کے پاس آ کے آپ کسی کو جا کے بولتے ہیں کہ یار آپ اپنے لڑکے کی شادی
اپنی لڑکی کی شادی اس لڑکے سے کر رہے ہو, وہ لڑکا جھوٹ بولتا ہے, تو بولیں گے کوئی بات نہیں, کیا وہ اس بات پہ رشتہ توڑیں گے؟ نہیں توڑیں گے. تو یہ جھوٹ بولنا, رشوت لینا, یہ نہیں پوچھا جاتا. شادی میں پوچھتا ہے کوئی کہ جھوٹ بولتا ہے, رشوت لیتا ہے؟ نہیں پوچھتے. ہاں, شراب وغیرہ پہ ابھی بھی ذرا ہے کہ وہ شراب پیتا ہے, لیکن اگر یہ بھی عام ہو گیا تو پھر یہ بھی نہیں پوچھا جائے گا. تو علامہ اقبال کی شاعری کو سمجھنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کرنی ہے, ورنہ نرا خسارہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, آپ نے اپنے خیالات کا اظہار فرمایا, بہت اچھی گفتگو ہوئی, اور پھر انشاءاللہ موضوعات پہ ہم آپ سے بات کرتے رہیں گے. ہم مل کر اس پروگرام کو آگے بھی چلائیں گے, اور انشاءاللہ یہ اردو ٹائم ٹی وی UK کاروان ادب, ہم دونوں اشتراک سے ہم لوگ کام کر رہے ہیں, اور میں اس اشتراک کا بے حد مشکور ہوں. ہاں بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. بہت انشاءاللہ پھر آئندہ بھی ملاقات ہوگی آپ سے, انشاءاللہ. تو اپنا خیال رکھیے گا. ضرور. آداب. اقبال کی زمین میں ایک غزل پیش خدمت ہے. وہ تم تو را کے سکندر نہ کسر شاہ میں ہے, وہ تم تو را کے سکندر نہ کسر شاہ میں ہے, جو بات راحت خستہ کی خانقاہ میں ہے. وہ تم تو را کے سکندر نہ کسر شاہ میں ہے, جو بات راحت خستہ کی خانقاہ میں ہے. اسے ہٹانا پڑے گا جنوں کی ٹھوکر سے, اسے ہٹانا پڑے گا جنوں کی ٹھوکر سے, یہ کائنات رکاوٹ میری نگاہ میں ہے. میں اس سماج کو تسلیم کس طرح کر لوں, میں اس سماج کو تسلیم کس طرح کر لوں, کہ عشق جیسی عبادت جہاں گناہ میں ہے. میں اس سماج کو تسلیم کس طرح کر لوں, کہ عشق جیسی عبادت جہاں گناہ میں ہے. پگھل نہ جائے مجھے ڈر ہے آتش غم سے, پگھل نہ جائے مجھے ڈر ہے آتش غم سے, جو ایک ضبط کی زنجیر پائے آہ میں ہے. پگھل نہ جائے مجھے ڈر ہے آتش غم سے, جو ایک ضبط کی زنجیر پائے آہ میں ہے. کہاں بنائے گا تو 1.5 اینٹ کی مسجد, کہاں بنائے گا تو 1.5 اینٹ کی مسجد, تمام شہر تو شامل حدود شاہ میں ہے. کہاں بنائے گا تو 1.5 اینٹ کی مسجد, تمام شہر تو شامل حدود شاہ میں ہے. کہ یہ بھی میری طرح بھولتی نہیں تجھ کو, کہ یہ بھی میری طرح بھولتی نہیں تجھ کو, اسی لیے تو نمی چشم سیرگاہ میں ہے. کہ یہ بھی میری طرح بھولتی نہیں تجھ کو, اسی لیے تو نمی چشم سیرگاہ میں ہے. قدم قدم پہ وہاں ہاتھ خار بنتے ہیں, قدم قدم پہ وہاں ہاتھ خار بنتے ہیں, کشش عجیب سی راحت کسی کی راہ میں ہے. وہ تم تو را کے سکندر نہ کسر شاہ میں ہے, جو بات راحت خستہ کی خانقاہ میں ہے. بہت شکریہ, بڑی نوازش. سر شیخ عبد القادر نے علامہ اقبال کے پہلے اردو مجموعہ کلام بانگ درا کے دیباچے کا آغاز ان سطروں سے کیا تھا. کسے خبر تھی کہ غالب مرحوم کے بعد ہندوستان میں پھر کوئی ایسا شخص پیدا ہوگا جو اردو شاعری کے جسم میں نئی روح پھونک دے گا, اور جس کی بدولت غالب کا بے نظیر تخیل اور نرالا انداز بیان پھر وجود میں آئیں گے اور ادب اردو کے فروغ کا باعث ہوں گے. مگر زبان اردو کی خوش اقبالی دیکھیے کہ اس زمانے میں اقبال سا شاعر اسے نصیب ہوا جس کے کلام کا سکہ ہندوستان بھر کی اردو دان دنیا کے دلوں پر بیٹھا ہوا ہے.
اور جس کی شہرت روم و ایران بلکہ فرنگستان تک پہنچ گئی ہے۔ یہ اقبال کے کلام کا وہ جادو تھا کہ سر شیخ عبد القادر بھی اس کا بڑے واضح انداز میں اعتراف بھی کرتے ہیں اور اس کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ علامہ اقبال کی شاعری اصل میں جو اس کا لب لباب ہے وہ ان کے فلسفہ خودی میں بیان کیا جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک اور پہلو بہت نمایاں طور پہ جو بیان کیا جا سکتا ہے یا جس کی جانب توجہ دلائی جا سکتی ہے وہ اقبال کا فلسفہ تحرک ہے۔ وہ نوجوانوں میں ایک ایسی روح پھونک دینے کی تمنا رکھتے ہیں جو انہیں آگے بڑھنے کے لیے گویا ایک رہنما کے طور پہ ایک فریضہ انجام دے سکے۔ تو کلام اقبال بلا شبہ اس منصب پر پورا اترتا ہے کہ وہ اقبال کا پیغام ایک تحرک کی اور تگا پوئے دمادم کی بات کرتا ہے، اور وہ بلا شبہ اپنے تشخص اور اپنے تخصص کو پہچاننے کی جانب نوجوانوں کی توجہ مبذول کراتے ہیں اور ان سے بجا طور پہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ نئی دنیائیں دریافت کریں گے، اس لیے کہ وہ سمجھتے تھے کہ زمانے کے انداز بدلے گئے، نیا راگ ہے، ساز بدلے گئے۔ تو یہ ساز کون سے تھے؟ تو اس جانب ان کی شاعری بڑی واضح طور پہ اشارہ کرتی دکھائی دیتی ہے۔ وہ اپنی دنیا آپ پیدا کرنے کی تحریک دیتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم دوسروں پر انحصار کرنا اور دوسروں کی دریوزہ گری کا دروازہ بند کر دیں اور اپنے اندر ایک انقلابی کو جنم دیں، اور ایک ایسا انقلاب وہ جس میں جو کشمکش انقلاب کی بات کرتے ہیں علامہ اقبال، روح امم کی حیات کشمکش انقلاب، اور پھر اس کے ساتھ ظاہر ہے یہ سب کچھ کرنے کے لیے ضرب کلیمی بہت ضروری ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ضرب کلیمی نہیں رکھتا وہ ہنر کیا۔ تو یہ سارے وہ آلات ہیں، وہ سارے اسباب ہیں جن کی بنیاد پہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے عہد میں مسلمان نوجوان خاص طور پہ فکر اقبال سے رہنمائی حاصل کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں اور اپنے لیے ترقی کی نئی راہیں کشادہ کر سکتے ہیں۔ تقلید کی روش سے تو بہتر ہے خودکشی، رشتہ بھی ڈھونڈ خضر کا سودا بھی چھوڑ دے۔ تو یہ ایک واضح پیغام ہے اقبال کی شاعری، اور وہ اپنی دنیا آپ پیدا کرنے کی جو تحریک نئی نسل کے اندر پیدا کرنے کا اشارہ دے رہے ہیں وہ بڑا واضح اور بہت شاندار ہے۔ جواب شکوہ میں وہ اپنے ایک نالہ بے باک کی بات کرتے ہیں جو عرش کو بھی چیر دیتا ہے۔ تو کیا سبب ہے کہ ہم اس سے غافل ہیں؟ ہمارے دلوں پر اس کا اثر کیا ہماری آنکھوں اور ہماری بصارت تک محدود رہے گا، یا ہم اسے اقبال کی بصیرت کو اپنی بصیرت کا حصہ بنا کے اس دنیا کو زیادہ پرامن جگہ بنا سکتے ہیں، روشن اور تابناک دنیا کی تخلیق کر سکتے ہیں؟ ڈاکٹر ارشد محمود ناشاد صاحب کی ایک رائے بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ اقبال کی ذہنی اور فکری نشو و نما میں حالی و اکبر کے فکری رویوں نے اپنا اپنا کردار ادا کیا۔ اقبال نے ان پیش روؤں کی کوششوں کو ایک مربوط اور منظم شکل دے کر نقطۂ کمال تک پہنچایا، اور بلا شبہ یہ ڈاکٹر ارشد محمود ناشاد کی بات بہت اہمیت کی حامل ہے کہ اقبال ہمارے ان مشاہیر میں سے ہیں جنہوں نے بر صغیر کی محکوم و مقہور قوم کو ایک نیا اجالا دیا، ان کے اندر تحریک پیدا کی، اپنے کلام کے ذریعے انہیں جگانے کی کوشش کی، انہیں جھنجھوڑنے کی کوشش کی۔ تو اقبال کے ذہنی، فکری اور فنی ارتقاء میں ہمیں بہت سے ایسے پڑاؤ دکھائی دیتے ہیں جو وہ براہ راست نوجوانوں سے کبھی اپنے بیٹے جاوید کے روپ میں اور کبھی کسی اور حوالے سے
کبھی شاعر کو اپنا کردار بنا کے وہ گویا اس سے وہ کام لینا چاہتے ہیں کہ جو خاص طور پہ امت مسلمہ کو اس جانب مائل کر سکے کہ وہ اس غلامی، جو ذہنی غلامی زیادہ خطرناک ہوتی ہے، اس سے باہر نکل سکے۔ بہت شکریہ جی۔ علامہ اقبال کا فلسفہ خودی کے بارے جسارت کر رہا ہوں تھوڑی سی۔ علامہ اقبال کے فلسفہ خودی کا مقصد انسان کو اپنی آزادانہ خودی اور شخصیت سے آگاہ کر کے کارزار حیات میں بحیثیت خالق لانا ہے۔ بوسیدہ روایات اور عقائد کے بتوں کو پاش کر کے، زنجیروں کو کاٹ کر فکر و عمل کے نئے ماحول اور ضروریات کے مطابق ڈالنا ہے۔ موجودہ تہذیب و تمدن کے معنوی آئین تخصیص اور عدم مساوات کو بدل کر بندہ و نواز کی تمیز کو مٹانا ہے۔ خالق و مخلوق میں ایک نیا رشتہ قائم کر کے دنیا میں ایک ایسی انسانی برادری قائم کرنا ہے جو قواعد فطرت پر فتح کر کے اس خرابہ اور دہر کو جنت و ارضی میں تبدیل کر سکے۔ علامہ اقبال مولانا رومی کی طرح نفس انسان ہی کو موضوع تحقیق قرار دے کر اپنے نظریات کا محل تعمیر کرتے ہیں۔ یہ جہاں رنگ و بو، یہ زمین آسمان، یہ وادیاں اور پہاڑ، یہ سب شب و روز کا تسلسل اور موسموں کا تغیر و تبدل، یہ چاند اور ستارے اور سیارے سب وہمہ صحیح، لیکن ایک بات تو حقیقی ہے کہ میں تو ہوں۔ بات کہ میر نے شعوری طور پر استعمال نہیں کیا، لیکن میر کی غزلیات کو گلی گلی کوچے کوچے فقیر نے گایا اور فقیر نے ان کے کلام کو عوام الناس تک پہنچایا۔ غالب بیک وقت فقیر اور بالا خانے کی طوائف کے ذریعے عوام میں اور خواص میں نمایاں ہوئے، اور ان کے کلام کو بھی پہنچانے میں فقیر اور طوائف کا بڑا کردار ہے۔ پھر اس کے بعد وہ ظاہر ہے کہ ایک دربار سے بھی وابستہ تھے، تو پھر وہاں سے بھی ان کے اشعار نکلتے تھے، لہٰذا اور پھر مشاعروں کا بھی ایک عام چلن ہو گیا تھا۔ لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کہ غالب کے کلام کو جو دوام حاصل ہوا اور جو بہت تیزی کے ساتھ پھیلا، وہ فقیر اور طوائف کی وجہ سے تھا۔ یہاں سے آتے آتے پھر ہمارے پاس تیسرا بڑا ستون آتا ہے اقبال۔ اقبال کو کسی فقیر اور کسی طوائف نے اس زمانے میں اس طرح نہیں گایا۔ ہاں، اقبال کو ایک ادبی رسالے نے پروان چڑھایا، اور اس ادبی رسالے کا نام ہے ماہنامہ مغزن، جو 1901 میں شروع ہوا۔ لیکن اس کے جو مدیر ہیں شیخ سر محمد عبدالقادر، انہوں نے اقبال کو انجمن حمایت اسلام کے جلسے میں ایک نظم پڑھتے ہوئے سنا۔ اس نظم کا عنوان تھا ہمالہ، اور اس ہمالہ کو سننے کے بعد ان کے اندر ایک تحریک پیدا ہوئی کہ وہ ایک ادبی رسالہ شروع کریں اور اقبال کو زیادہ سے زیادہ ہندوستان کے عوام میں متعارف کرائیں۔ چنانچہ 1897-98 کا یہ زمانہ ہے، اور اقبال ابھی نوجوان ہیں، اور ایسے میں اقبال کی نظم جب پڑھ لی جاتی ہے اور اقبال کی نظم جب وہ سنتے ہیں شیخ سر عبدالقادر، تو شیخ سر عبدالقادر ان سے گزارش کرتے ہیں کہ مجھے یہ نظم دے دیجئے، میں اس کو اپنا ایک ادبی رسالہ شروع کرنے جا رہا ہوں، اس میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ اقبال نے پہلے نوجوان کو دیکھا اور اس کے بعد انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، ابھی مجھے اس میں کچھ کمی، کچھ زیادتی، کچھ اضافے کرنے ہیں، لہٰذا کچھ ترمیم بھی ہوگی، کچھ بہتری بھی ہوگی، تو میں ابھی فوری طور پہ آپ کو نہیں دے سکتا۔ لیکن شیخ سر عبدالقادر اتنے جنونی آدمی تھے، وہ بالآخر اقبال کے پیچھے پڑ گئے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہ مجھے نظم نہیں دیں گے تو میں اپنا رسالہ بھی شروع نہیں کروں گا، اور میں چاہوں گا کہ اس نظم ہی سے میرے رسالے کا آغاز ہو، اور آپ پلیز۔ بہرحال یہ کہ ان کی جنونیت کو دیکھتے ہوئے اور اگلے 3 سال تک شیخ سر عبدالقادر اقبال سے گزارش کرتے رہے۔ 3 سال کے بعد جب اقبال کو یقین آ گیا کہ یہ ایک جنونی آدمی ہے اور یہ رسالہ نکال کے ہی چھوڑے گا، چنانچہ انہوں نے ان کو اپنی ایک نظم بہترین حالت میں ہمالہ دے دی۔ ہمالہ ملتے کے ساتھ ہی انہوں نے اپنے ادبی رسالے کے کام کا آغاز کیا، اور لاہور سے 1901 کے اوائل میں
یہ رسالہ شروع ہوا، جس کے پہلے ہی شمارے میں اقبال کی نظم حمالہ موجود ہے۔ میں اس میں ایک بہت اہم بات کی طرف لے کے جانا چاہ رہا ہوں آپ کو۔ تو اس میں اس کے بعد ہر 2 مہینے بعد اقبال کی نظم، اقبال کی غزل، اقبال کی مزاحیہ شاعری اور اقبال کے مضامین اس میں شائع ہوتے رہے، اور یہ عمل کم سے کم 1905 تک تو لگاتار جاری رہا۔ 1908 تک پھر یہ ہلکے ہلکے، کبھی تھوڑا فرق آ جاتا تھا، کبھی زیادہ آتا، شائع ہوتی رہی۔ اس کے بعد شیخ عبد القادر جو ہے وہ انگلینڈ چلے گئے، اور ظاہر ہے کہ وہ خود بھی قانون کے طالب علم تھے اور بہت اچھے حالات میں بھی تھے۔ اور پھر اس کے بعد اگر آپ نے کبھی شیخ سر عبد القادر کے بارے میں پڑھیں تو 1925 میں وہ برطانوی ہندوستان میں وزیر تعلیم بھی ہو گئے تھے۔ تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ شیخ سر عبد القادر جو ہے، شیخ سر قادر جو ہے، وہ بلا شبہ ایک پڑھے لکھے آدمی تھے۔ 1905 اور 1908 کے بعد یہ سفر آہستہ آہستہ چلتا رہا، اور اقبال جو ہیں وہ جلسوں سے اور ماہنامہ مخزن سے ہندوستانی عوام کے سامنے آئے۔ تو یہ اقبال کے لیے مخزن۔ اب اقبال نے ایک بڑا کام کیا کیا، دیکھیے اس زمانے میں بڑے بڑے ادیب، شاعر، دانشور موجود تھے۔ اقبال چاہتے تو اپنی کتاب بانگ درا پر ان سے مقدمہ لکھوا سکتے تھے، لیکن اقبال نے محسوس کیا کہ مجھے سب سے زیادہ سمجھنے والا اگر کوئی شخص ہے تو مخزن کا مدیر ہے۔ چنانچہ انہوں نے بانگ درا پر مقدمہ ایک مدیر سے لکھوایا۔ انہوں نے کسی شاعر اور کسی نقاد کو زحمت نہیں دی، اور بانگ درا کا مقدمہ لکھنے والے شیخ سر عبد القادر تھے، اور انہوں نے مقدمہ لکھا۔ انہوں نے وہ احترام اور وہ عزت مخزن کے مدیر کو دی جو عموماً ہمارے عہد میں ناممکنات میں شامل ہے۔ دوسری بات یہ کہ انہوں نے اگر ایک احسان شیخ سر عبد القادر کا اٹھایا تو اس کا جواب بھی اس حوالے سے دے دیا کہ میں تم سے مقدمہ لکھوا رہا ہوں۔ یعنی اگر شیخ عبد القادر جو ہے وہ اقبال کو پروموٹ کر رہے ہیں تو اقبال بھی پیچھے نہیں رہے، اور اقبال نے بھی بانگ، اور اقبال کر رہا ہے یہ کام بھی، کوئی عام آدمی، کوئی عام شاعر نہیں کر رہا ہے۔ اقبال نے بانگ درا کا مقدمہ ان سے لکھوایا۔ تو اس دونوں کنٹینیوٹی کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آخر اقبال نے ایک مدیر سے مقدمہ کیوں لکھوایا۔ مولانا ظفر علی خان موجود تھے، مولانا شوکت علی موجود تھے، مولانا مودی جوہر موجود تھے، مولانا عبدالمجید سالک موجود تھے، بہت سارے لوگ موجود تھے، لیکن انہوں نے ایک مدیر سے لکھوایا۔ تو میں اس موقع پہ صرف یہی گزارش کروں گا کہ اقبال کی بڑائی جہاں ان کے موضوعات میں ہیں، جہاں ان کے تفکرات میں ہیں، جہاں ان کے فلسفے اور نظریات میں ہیں، وہاں اقبال کی بڑائی اس عمل میں بھی ہے جو انہوں نے وہ خامخواہ جو ہے گفتار کے غازی نہیں تھے۔ انہوں نے اپنے شعر میں بھی کہا وہ محض گفتار کے غازی نہیں تھے، وہ کردار کے بھی غازی تھے، اور انہوں نے ثابت کر دیا۔ تو میں اس ویڈیو کے ذریعے سے اتنی سی بات بتانا چاہتا ہوں کہ محسنوں کو نہیں بھولنا چاہیے۔ اقبال جیسے آدمی نے بھی اپنے محسن کو نہیں بھولا، اور آپ دیکھیے کہ اقبال مخزن سے آئے، مخزن ایک بیساکھی بنی ان کے لیے، لیکن انہوں نے اس کا احترام کیا۔ اس کے بعد ہمیں فیض صاحب ملتے ہیں، فیض صاحب فلم کے ذریعے آئے۔ عوام الناس، عوام میں اور ادب میں آنے کی بات الگ الگ ہے۔ عوام میں آنے کے لیے فیض صاحب نے کو فلم کا سہارا ملا، اور وہ اس کے ذریعے آئے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہم جب اس کا ایک تنقیدی مطالعہ اور مشاہدہ کرتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ جگر مراد آبادی مشاعروں سے آئے، اور میر انیس جو ہے امام بارگاہوں سے آئے، اور پھر ان لوگوں کا القاب بھی ہمارے نقاد دیتے ہیں۔ تو اقبال کا یہ بڑا پن تھا، اور اقبال کے اس بڑے پن پر ہمیں انہیں سلام کرنا چاہیے کہ انہوں نے ایک مدیر کی اہمیت کو پہچانا، اور ان سے اپنی کتاب بانگ درا کا مقدمہ لکھوایا۔ اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ آج کے طالب علم کو، آج کے ادب کے طالب علم کو اقبال کے اس کردار سے فیض اٹھانا چاہیے، اور اس میں کسی قسم کو ایسی بات کو محسوس نہیں کرنا چاہیے جس میں کہیں وہ محسوس کریں کہ ان کا خط چھوٹا ہو گیا ہے، یا وہ صرف ادیب اور شاعر ہی سے ان پر لکھوا رہے ہیں۔ سخن فہم اپنے اپنے انداز سے سوچتے ہیں اور اپنے اپنے انداز سے لکھتے ہیں۔ بہت شکریہ شہزاد بیگ، تمہارا بہت شکریہ کہ تم نے مجھے موقع دیا، اور میں یہ ویڈیو آپ کے ذریعے اور ان تک پہنچا رہا ہوں۔ بہت شکریہ۔ پاکستان میں ہونا چاہیے تھا، اسے ایک طرف رکھ دیا، اور وہ جو
برطانوی نظام چل رہا تھا پہلے سے، اسے اختیار کر لیا اور پھر اسی نظام کو آگے ترقی دیتے چلے گئے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہاں پر ایک تفاوت پیدا ہو گئی، طبقات پیدا ہو گئے. یہاں پر وہی کام ہو گیا جو ہندوؤں نے ہندوستان کے ساتھ کر رکھا ہے، یعنی ذات پات کا نظام جو ہندو مذہب کا ہے، کہ جس میں انہوں نے 4 اس کے حصے کر رکھے ہیں. ایک برہمن ہے، ایک ویش ہے، ایک کھتری ہے، ایک ویش ہے اور ایک شودر ہے. 4 طبقوں میں انہوں نے انسانوں کو بانٹ رکھا ہے. اور شودروں سے بھی نیچے جو ہے وہ اور ہیں، وہ انٹچیبل آ جاتے ہیں، وہ دلت ہیں، جن کے تو کوئی حقوق ہے ہی نہیں. تو وہ جو ذات پات کا سسٹم تھا وہ پاکستان میں نہیں ہونا چاہیے تھا. پاکستان میں نہ قبائلی ذہنیت ہونی چاہیے تھی، نہ جاگیردارانہ ذہنیت ہونی چاہیے تھی، نہ آمرانہ ذہنیت ہونی چاہیے تھی. یہاں پر ایک ایسی آزاد مملکت قائم ہوتی کہ جس میں لوگ اپنی رائے کا اظہار کرتے اور اپنے مذہب اور مسلک اور ثقافت کے مطابق زندگی بسر کرتے. اب جن مسائل کا شکار ہے پاکستان، وہ اسی وجہ سے ہے کہ وہ جو علامہ اقبال کا نقطہ نظر تھا اس پر عمل نہیں کیا. علامہ اقبال کا کیا نقطہ نظر تھا؟ علامہ اقبال کا نقطہ نظر یہ تھا کہ ہم مسلمان ہیں اور ایک کلمے کو مانتے ہیں اور اس کلمے کی وجہ سے ہم جڑے ہوئے ہیں. یہ ایک مضبوط رشتہ ہے، ایک مضبوط رسی ہے، یہ عروۃ الوثقی ہے، یہ حبل الورید ہے. تو اس کے تحت ہم سارے مسلمان اکٹھے ہیں. جب کوئی مسلمان کلمہ پڑھ لیتا ہے تو پھر وہ دوسرے مسلمانوں کا بھائی ہو جاتا ہے. انما المؤمنون اخوہ، کہ جو مومن ہیں وہ سب بھائی بھائی ہیں. اور مومن سے مراد جہاں مسلمان ہیں، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. تو وہ کس وجہ سے بھائی بھائی ہیں؟ جسے اقبال نے پشچ باید کرد اے اقوام شرق میں بہت نمایاں حیثیت سے لکھا ہے، جس کے بارے میں وہ ہے کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ ایک پورا بند ہے کہ کلمے کے کیا معنی ہیں. تو اس بند میں علامہ صاحب نے بڑے واضح طور پر یہ بات کہی ہے کہ کلمے کے بنیادی معنی یہ ہیں کہ ہم نے دنیا کے کسی اور خدا کے سامنے نہیں جھکنا، دنیا کے کسی اور بت کے سامنے نہیں جھکنا، دنیا کی کسی اور بڑی شخصیت کے سامنے نہیں جھکنا، دنیا کی کسی بڑی مملکت کے سامنے نہیں جھکنا. ہم مسلمان ہیں، ہم نے اگر جھکنا ہے تو صرف خدا کے آگے جھکنا ہے. یہ ہمارے کلمے کا بنیادی مقصد ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کے علاوہ باقی تمام جو طاقتیں ہیں دنیاوی، اس کی نفی کرتے ہیں، کیونکہ سب سے بڑا اللہ ہے، اللہ کی طاقت ہے. اور یہ دنیاوی حکمران جو ہیں یہ اگر لوگوں کو تنگ کریں گے، پریشان کریں گے، تو ظاہر ہے کہ لوگ یا تو اللہ کی طرف رجوع کریں گے، اللہ سے دعائیں مانگیں گے، یا پھر اپنا وہ جذبہ جو ان کے اندر اللہ کی بدولت پیدا ہوا ہے کہ انہوں نے نہ خوف زدہ ہونا ہے نہ طمع میں آنا ہے، وہ ان کے اندر آئے گا تو وہ حالات کو ٹھیک کر سکیں گے. اس کا دوسرا حصہ کلمہ کا یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
یہ کیوں اس کا حصہ ہے؟ اس لیے ہے کہ اس میں پورا نظام جو انہوں نے بنا کر دیا اور قرآن کی روشنی میں جو نظام بنایا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنایا. تو اصل میں وہ اس نظام کی طرف بھی اشارہ ہے جہاں عقیدت ہے حضور کی ہستی سے، جہاں ہم ان کے لیے مال و جان اولاد قربان کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، وہاں یہ نقطہ نظر بھی ہے کہ ان کے سنت پر عمل کر کے ایک ایسا معاشرہ قائم ہو سکتا ہے جس معاشرے میں اونچ نیچ نہ ہو، جس معاشرے میں انسانی عزت داؤ پہ نہ لگے، جس معاشرے میں جرائم نہ ہو، جس معاشرے میں قتل نہ ہو، جس معاشرے میں زن زر اور زمین پر جھگڑے نہ ہوں، ایسا پرسکون معاشرہ وہ قائم ہونا چاہیے تھا. اگر پاکستان بنا تھا، اور پاکستان اس لیے بنا تھا کہ ہندوستان کے میں رہنے والے مسلمان یہ خوف محسوس کر رہے تھے کہ اگر وہ ہندوستان میں رہے تو پھر ان کے حقوق پورے نہیں ہو سکتے. اور آپ آج دیکھ رہے ہیں ہندوستان میں جو مسلمانوں کی حالت ہے، تو آج ہندوستان کے مسلمان یہ کہہ رہے ہیں کہ ابوالکلام آزاد غلط تھے کہ جو کہتے تھے کہ تقسیم نہیں ہونی چاہیے. تقسیم کی وجہ سے ہی یہ پاکستان کے اور مشرقی پاکستان کے، اب جسے بنگلہ دیش کہتے ہیں، مسلمان اپنے اپنے علاقوں میں اپنی اپنی ثقافت پر کاربند ہونے کے امکانات رکھتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کاربند ہو رہے ہیں، کیونکہ کاربند دونوں علاقے جو ہیں وہ کس پر ہو رہے ہیں، کس عمل پر کر رہے ہیں کہ وہ جو بڑی طاقتوں نے نظام بنا رکھا ہے ساری دنیا میں، اور جس کے بارے میں علامہ صاحب نے واضح طور پر یہ کہہ دیا تھا کہ دیو استبداد جمہوری کبا میں پائے کو تو سمجھتا ہے کہ آزادی کی ہے نیلم پری. تو انہوں نے مغربی جمہوریت کے خلاف ایک رد عمل کا اظہار کیا اور واضح طور پر یہ کہا کہ ہماری جو معیشت ہے، ہماری جو سیاست ہے، ہمارا جو مذہب ہے، یہ ایک ہی دین کے تابع ہوگا. یہ بات ذوالفقار علی بھٹو نے تو کہی تھی نا، آپ جانتے ہیں کہ اسلام ہمارا مذہب ہے، دین ہے، جمہوریت ہماری سیاست ہے، اور سوشلزم ہماری معیشت ہے. تو یہ بات انہوں نے کہی تھی. تو علامہ صاحب اس طرح کی تقسیم نہیں رکھتے. علامہ صاحب کہتے ہیں کہ جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا، اس کلمے کے اندر یہ سارا کچھ ہے کہ کیسا نظام ہونا چاہیے. تو اس میں عام آدمی کے حقوق پورے ہونے چاہیے، ایسا نظام ہو. اس میں ایسا نظام ہو کہ ہمارے حکمران جو ہیں وہ غیر ملکی طاقتوں کے آگے جھکے نہ، وہ اپنے آپ کو سرنڈر نہ کریں، وہ بطور مسلمان ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں. لیکن ایسا نہیں ہونے دیا جا رہا. باوجود اس پر لمبی بات ہے، اس پر ہم پھر کبھی بات کریں گے. فی الوقت میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان ایک نعمت ہے. اس نعمت کو آپ اپنے سینے سے لگا کر رکھیں، پاکستان کے جھنڈے کو سلام کریں، پاکستان کے نظام کو جو ہونا چاہیے اس کی طرف توجہ کریں، اور پاکستان کو ایک آزاد مملکت کے طور پر اپنے مستقبل اور اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے نشو و نما دیں، اس کی ترقی کے لیے کام کریں. تو بات صرف یہ ہے
کہ ہم جب اسلام کے نام پر، مسلمانوں کے نام پر جدا ہوئے تھے تو پھر دنیا کے سامنے ایک ماڈل پاکستان ہونا چاہیے تھا کہ ساری دنیا اس کی تقلید کرتی کہ دیکھو یہ علیحدہ ملک مذہب کے نام پر وجود میں آیا ہے، اسلام کے نام پر وجود میں آیا، تو یہاں پر وہ نظام ہمیں نظر آنا چاہیے، وہ بیت المال کا نظام نظر آنا چاہیے، وہ نظام نظر آنا چاہیے جو مساوات کا ہے، وہ نظام نظر آنا چاہیے جس میں استحصال نہ ہو، وہ نظام نظر آنا چاہیے جس میں کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے، وہ نظام نظر آنا چاہیے جس میں سود نہ ہو، اس کی حرمت کی گئی ہے۔ تو اس طرح کا جو نظام پاکستان میں وہ ضروری ہے، اور اللہ کا شکر ہم ادا کرتے ہیں کہ ہم جیسی بھی یہ مملکت ہے، ہم اس کے آزاد باشندوں کے طور پر یہاں سانس لے رہے ہیں۔ اگر آپ ہندوستان کے مسلمانوں کو دیکھیں تو آپ کی پریشانیوں میں اضافہ ہو جائے، اور ہوتا ہے کہ کس طرح سے بیچارے پسماندگی کی زندگی گزار رہے ہیں اور کس طرح سے انہیں دوسرے درجے کا شہری وہاں بنایا گیا ہے۔ تو میں اپنی اس بات کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں کہ پاکستان ایک آزاد مملکت کے طور پر اگر سروائیو کرے گا تو یہاں برصغیر کے مسلمانوں کے دلوں کی اور ذہنوں کی تقویت کا باعث ہوگا۔ یہ پاکستان جو ہے ان کے لیے ایک ماڈل ریاست بن سکتا ہے اگر ہم علامہ اقبال کے فرمودات پر، ارشادات پر، ان کے تصورات پر عمل کریں۔ السلام علیکم۔ میں کاروان ادب برطانیہ اور اردو ٹائم ٹی وی کے 7ویں مشاعرے بیاد اقبال عالمی مشاعرے کے منتظمین کو، طاہر چودھری صاحب کو، صابر رضا صاحب کو لندن سے، اور شہزاد بیگ صاحب پاکستان سے، آپ سب کو اس شاندار عالمی مشاعرے کی تجویز پر اور انعقاد پر اقبال کے حوالے سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ علامہ محمد اقبال اردو شاعری کی وہ آبرو ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اقبال نے خود کو کبھی شاعر سمجھنے پہ اصرار نہیں کیا، بلکہ ان کا ایک بیان ملتا ہے کہ جس نے مجھے شاعر سمجھا اس نے گویا مجھ پہ ظلم کیا۔ میرے پاس کہنے کے لیے کچھ باتیں ہیں جو میں شعر کے پیرائے میں بھی کہہ دیتا ہوں۔ یہ مفہوم تھا ان کے بیان کا، لیکن اس کے باوجود، اس انکسار کے باوجود، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اردو کے عظیم ترین شاعر ہیں۔ یعنی اردو نظم میں اور اردو غزل میں جو تازگی، جو طاقت، جو قوت، جو معنویت، جو وسعت اقبال نے پیدا کی، کیا نظم ہے مسجد قرطبہ، کیا نظم ہے ساکی نامہ، کیا شان ہے ذوق و شوق کی، اور کیا آن بان ہے افکار پریشان کی۔ کیا آپ بال جبریل کی غزلیں پڑھ کر اپنے فکر کو، اپنے احساس کو، اپنے تخیل کو مقید رکھ سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ تو یہ ساری باتیں جو اقبال کی شاعری کے جو محاسن ہیں، میں اردو شاعری کی بات کر رہا ہوں، فارسی کے بھی وہ عظیم شاعر تھے۔ اقبال کے ابلاغ کا جو بڑا ذریعہ تھا وہ شاعری ہی تھا۔ اگرچہ اقبال نے 3 زبانوں میں، 4 زبانوں میں لکھا، بلکہ 3 کی بجائے 4 زبانوں میں لکھا۔ یعنی آپ جانتے ہیں اردو میں شاعری کی، فارسی میں شاعری کی، اردو میں مضامین، مقالات، مکاتیب لکھے، انگریزی میں خطبات لکھے، مقالات لکھے، جرمنی میں خطوط لکھے۔ تو یہ اگرچہ جرمنی کو وہ 13-14 سال کے بعد انہوں نے پریکٹس میں نہیں رکھا تو اس میں کام آگے نہیں چلا، لیکن یہ 3 بڑی زبانیں، نثر میں انگریزی اور نظم میں، شاعری میں اردو اور فارسی شاعری میں جو اقبال کا مرتبہ، جو مقام ہے، اقبال نے جب فارسی کہنا شروع کی
تو ان کا رخ افغانستان کی طرف تھا، ان کا روئے سخن سینٹرل ایشیا کی طرف تھا، جو بعد میں ایران کی طرف بھی ہوا، اور چونکہ جہاں جہاں فارسی بولی جاتی تھی اس وقت مسلم دنیا کے جتنے ملک تھے، ممالک تھے، بر صغیر میں اردو اور فارسی، اور باقی ملکوں میں فارسی بولی جاتی تھی۔ اقبال نے عربی میں نہیں لکھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہیں عربی سے کوئی دلچسپی، یا انہیں جس طرح ہمارے بعض نادان علماء یہ قیاس کرتے ہیں کہ شاید اقبال کو عربی زبان نہیں آتی تھی تو انہیں دینی علوم پر یا فقہ پر یا شریعت پر انہیں بات نہیں کرنی چاہیے، ایسی بات نہیں ہے۔ اقبال وہ طالب علم تھا جس نے بی اے میں جو گولڈ میڈل لیا تھا وہ عربی کے مضمون میں لیا تھا، فارسی کے مضمون میں نہیں لیا تھا، عربی کے مضمون میں لیا تھا۔ اقبال وہ اسکالر ہے جس نے اپنے پروفیسر آرنلڈ کی غیر موجودگی میں 4 مہینے لندن میں عربی پڑھائی تھی۔ تو کہنے کا یہ ہے کہ لیکن عربی میں انہوں نے نہیں لکھا، عربی کے ساتھ ان کی اور عرب میر عرب کے ساتھ ان کی نسبت جو ہے وہ بہت بہت زیادہ جذباتی تھی، بہت زیادہ۔ جن لوگوں نے ارمغان حجاز کی فارسی 2 بیتیاں پڑھی ہیں وہ اس کیفیت کو محسوس کر سکتے ہیں۔ وہ کیفیت بیان کی نہیں ہے، وہ کیفیت زبان کی نہیں ہے، وہ کیفیت احساس کی کیفیت ہے جس کو محسوس تو کیا جا سکتا ہے لیکن بتایا نہیں جا سکتا۔ تو میں اپنے اردو شاعروں کو یقینی طور پہ بیاد اقبال عالمی مشاعرے میں شاندار نظمیں غزلیں پڑھی جائیں گی، اردو شاعری کے اچھے نمونے یقینی طور پہ پیش کیے جائیں گے۔ میں ان سب کو پیشگی طور پہ مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ جو اردو کی شمع جلائی ہوئی ہے انگلستان میں، برطانیہ میں، یہ جو محبت اردو کی وہاں پرورش پا رہی ہے، یہ صرف ایک زبان کی محبت نہیں ہے، ایک ادب کی محبت نہیں ہے، یہ ایک تہذیب کی محبت ہے، یہ ایک تہذیبی رویے سے محبت ہے۔ اور یہ تہذیبی رویہ، یہ جو محبت کا رویہ ہے، جو برداشت کا رویہ ہے، جو رواداری کا رویہ ہے، جو سلامتی کا رویہ ہے، ہمارا یعنی بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کا، اردو والوں کا، اردو سے محبت کرنے والوں کا۔ جب میں یہ کہتا ہوں کہ ہم اردو سے محبت کرتے ہیں تو اردو سے محبت کرنے والوں کا جو بڑا پیغام ہے دنیا کے لیے، خود اردو زبان کا اپنا، اور اردو بولنے، اردو لکھنے، اردو شاعری کرنے والے، اردو پڑھنے والے، اردو سے دلچسپی رکھنے والوں کا جو بنیادی پیغام ہے وہ اپنائیت، محبت کا ہے۔ ہم سب کی سلامتی چاہتے ہیں، ہم سب کو سلامت دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہمیں حکم دیا گیا ہے، میں آپ کو بتاؤں، متوجہ کروں، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ جب بھی کوئی اجنبی میرے سامنے آئے میں فوری طور پر اپنے اس کے بارے میں اپنے ایجنڈے کا، اپنے منصوبے کا اعلان کر دوں، اپنی نیت کا اعلان کر دوں، جو کہ یہ ہے کہ آپ پر سلامتی ہو۔ یعنی میں نہیں جانتا آپ کا نام کیا ہے، میں نہیں جانتا آپ کا کام کیا ہے، میں نہیں جانتا کہ آپ کی نیت کیا ہے، میں نہیں جانتا کہ آپ میرے بارے میں کیا سوچ رکھتے ہو، لیکن مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سبقت لے جاؤں۔ یہ کہنے میں مجھے کہا گیا ہے کہ میں اجنبی کی طرح اس کے پاس سے نہیں گزر جاؤں، مجھے کہا گیا ہے کہ میں سبقت لے جاؤں یہ کہنے میں کہ آپ پر سلامتی ہو۔ یہ میرا آپ کے بارے میں خیال ہے۔ تو شعر و ادب بھی ہمارا جو اردو شاعری ہے، ہمارا جو اردو شعر ہے، یہ داخلیت کی شاعری ہو یا خارج کا بیان ہو، دونوں صورتوں میں اردو والے امن والے لوگ ہیں، اردو والے محبت والے لوگ ہیں۔ اردو میں بلا خوف تردید یہ بات کہوں گا کہ اردو محبت کی زبان ہے، اردو اظہار محبت کی زبان ہے، اردو اظہار اپنائیت کی زبان ہے۔ تو یقینی طور پہ ایسی نظمیں پڑھی جائیں گی اس میں اردو سے محبت کرنے والے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اردو زبان سے محبت کرتے ہوں اور آپ کو اقبال سے محبت نہ ہو۔ تو یقینی طور پہ اقبال کے پیغام، اقبال کے فکر و فلسفے کی جھلک بھی ہمیں دکھائی اور سنائی دے گی اس مشاعرے میں۔ میں اس مشاعرے کی کامیابی کے لیے دعا گو ہوں۔ میں مقرر مبارکباد پیش کرتا ہوں طاہر چودھری، صابر رضا صاحب کو، شہزاد بیگ صاحب کو، اور میں توقع رکھتا ہوں کہ وہ اردو سے محبت کا یہ سلسلہ تا دیر جاری رہیں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔